Assalamu alaikum viewers. You knows me, I am a teacher, Montessori directress and YouTuber. My name is Mahnaz Ahmad. आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो ग्रेड 6 का है और सब्जेक्ट है जनरल साइंस। चलें स्टार्ट करते हैं। Let's begin. और है चांद के बारे में। चांद को इंग्लिश में मून कहते हैं। ये है चांद, चांद मून। चांद मून। आसमान पर सूरज के बाद सबसे ज़्यादा रोशन नज़र आने वाला जिस्म चांद है। हम आसमान पर चांद को हर रोज़ तकरीबन नई शक्ल में देखते हैं। कभी ये हिलाल की शक्ल में नज़र आता है तो कभी ये हिलाल की शक्ल में नज़र आता है तो कभी पूरा चांद। रम फल्की में से चांद ज़मीन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अब पढ़ते हैं चांद की गर्दिश। चांद का ज़मीन से औसत फासला 38,04,400 यानी 38,04,400 किलोमीटर है। इसका अंदाज़ा आप यूँ कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाए तो वो करीबन 9.5 चक्करों में इतना फ़ासला तय करेगा जितना चाँद का ज़मीन से फ़ासला है। जसामत में चाँद ज़मीन से बहुत छोटा है। चाँद का कुतर 3,480 किलोमीटर है और इसका मास ज़मीन के मुकाबले में 81 गुना कम है। दिलचस्प मालूमात। निज़ाम शमसी में 9 सैयारे हैं। इनमें से सिर्फ 2 सैयारों यानी अतारद और ज़रा का कोई चाँद नहीं, जबकि बाकी सैयारों के एक या एक से ज़ायद चाँद हैं। हमारी ज़मीन का सिर्फ एक चाँद है, जबकि मरीख के 2 चाँद हैं और मुश्तरी के 16 चाँद हैं। दिलचस्प मालूमात। चाँद ज़मीन के गिर्द बेज़वी मदार में गर्दिश करता है और इसकी गर्दिश की सिमत मुखालिफ घड़ी वार होती है। चाँद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर करीबन 28 दिनों में यानी 28 दिनों में मुकम्मल करता है। ज़मीन की तरह चाँद भी अपने महवर पर घूमता है, लेकिन इसकी महवरी गर्दिश निस्बतन सुस्त है। जितने अरसे में ये ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, इतने ही अरसे में ये अपने महवर के गिर्द भी एक बार घूमता है। यही वजह है कि हमेशा चाँद का सिर्फ एक ही रुख ज़मीन की तरफ रहता है। ज़मीन से चाँद का दूसरा रुख दिखाई नहीं देता। दिलचस्प मालूमात भी बताते जाते हैं। 1959 में चाँद के गिर्द चक्कर लगाने वाला पहला मसनूई सैयारा ल्यूना 3 छोड़ा गया, जिससे मालूमात हासिल हुई कि चाँद का दूसरा रुख भी करीबन ऐसे ही है जैसा हमें ज़मीन से दिखाई देने वाला रुख है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये हमें इसलिए रोशन नज़र आता है कि सूरज की रोशनी चाँद की सतह से टकरा कर मुनक्कस होती है और हमें चाँद रोशन दिखाई देता है। दिन के वक्त ये मुनक्कस शुदा रोशनी चूँकि बहुत वाज़ेह नहीं होती, इसलिए हम चाँद को देख नहीं पाते, लेकिन रात के वक्त आसमान पर अंधेरा होने की वजह से हम चाँद को बआसानी देख सकते हैं। चाँद का बढ़ना और घटना। रमज़ान और ईद उल फितर का चाँद सब शौक़ से देखते हैं। ये पहली तारीख़ का चाँद होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी शक्ल कैसी होती है? क्या एक हफ्ते के और चौदहवीं की चाँद की शक्लें भी ऐसी ही होती हैं? क्या आसमान पर चाँद की शक्ल हमेशा एक ही रहती है?
ہر رات چاند کی شکل کا مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوگا کہ چاند کی شکل ہر رات بدلتی رہتی ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ بمشکل نظر آتا ہے۔ اس کی شکل درنتی جیسی ہوتی ہے، اسے ہلال کہتے ہیں۔ آسمان پر چاند کا بڑھنا اور گھٹنا در حقیقت اس کی زمین کے گرد گردش کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ جب سورج کی روشنی چاند کے اس حصے پر پڑ رہی ہو جو زمین کی مخالف سمت میں ہے تو ہمیں چاند نظر نہیں آتا۔ چاند کی پہلی تاریخ کو ہمیں چاند کے کنارے پر سورج کی معمولی سی روشنی نظر آتی ہے۔ اسے نیا چاند یا ہلال کہتے ہیں۔ شکل 18.2 میں اس کو پوزیشن نمبر 1 پر دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح زمین کے گرد گردش کرتے ہوئے جب چاند پوزیشن نمبر 2، 3 اور 4 سے ہوتے ہوئے پوزیشن نمبر 5 پر پہنچتا ہے تو اس کی شکل ہلال سے بتدریج بڑھتے ہوئے بدر یا مکمل چاند کی ہوتی ہے۔ اسے چودھویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا روشن حصہ بتدریج کم ہوتے ہوئے بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح چاند زمین کے گرد ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ چاند کی زمین کے گرد گردش کو شکل 18.2 میں دکھایا گیا ہے، جو بھی میں نے دکھایا تھا ہم لوگ کو۔ اچھا، اب آتے ہیں چاند بے آب و بے فضا کرہ۔ والیوم کے لحاظ سے چاند زمین سے 50 گنا چھوٹا ہے اور چاند کا قطر زمین کے قطر کے 1/4 سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ اس لیے چاند کی کشش ثقل یا گریوی نیشنل فورس زمین کی کشش سے 6 گنا کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کے ارد گرد کسی قسم کا ہوائی کرہ موجود نہیں۔ چاند پر جانے والے خلادوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چاند پر کسی قسم کا ہوائی کرہ نہیں اور نہ ہی چاند پر پانی موجود ہے۔ نتیجتاً چاند پر کوئی موسم نہیں پایا جاتا، اسی لیے چاند پر کسی قسم کی زمین کا وجود ممکن نہیں۔ چاند گرہن۔ زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے چاند اس طرح حرکت کرتا ہے کہ بعض اوقات زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے زمین سورج کی روشنی کو چاند تک نہیں پہنچنے دیتی۔ چونکہ چاند خود روشن نہیں بلکہ سورج کی روشنی کو منعکس کر کے روشن نظر آتا ہے، اس لیے جب زمین چاند پر پڑنے والی سورج کی روشنی کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے تو چاند روشن جسم کے بجائے سیاہ نظر آنے لگتا ہے۔ اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن مکمل بھی ہو سکتا ہے اور جزوی بھی۔ مکمل چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں آ جائے، اور جزوی طور پر چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند کا کچھ حصہ سورج کی روشنی منعکس کر رہا ہو اور باقی حصہ زمین کے سائے میں ہو۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ سورج گرہن۔ کیا کبھی آپ نے اس بات پر بھی غور کیا کہ جب گردش کے دوران چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سورج ایک روشن جسم ہے، بلکہ چاند خود روشن نہیں بلکہ سورج کی روشنی سے چمکتا نظر آتا ہے۔ اس لیے جب اپنی گردش کے دوران چاند زمین اور سورج کے درمیان اس طرح آ جائے کہ یہ تینوں اجسام ایک ہی خط مستقیم پر واقع ہوں تو سورج چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور زمین سے نظر نہیں آتا، بلکہ اسی جگہ سیاہ چاند نظر آتا ہے، یعنی بلیک۔ اس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ چاند زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اس لیے اس کا سایہ زمین کے صرف کچھ حصے پر ہی پڑتا ہے۔ اس لیے پٹی کی چوڑائی جس میں مکمل سورج گرہن نظر آتا ہے کبھی بھی
267 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ علاقہ جہاں جزوی یا نامکمل سورج گرہن دیکھا جا سکتا ہے وہ اس پٹی کے دوران جانب 3200 4000 سے 4000 کلومیٹر تک پھیلا ہوتا ہے۔ سورج گرہن صرف انہی جگہوں پر نظر آئے گا جہاں یہ سایہ پڑ رہا ہو۔ شکل 18.6 میں مکمل اور جزوی سورج گرہن دکھائے گئے ہیں۔ اور یہ ایکٹیویٹی بھی دیکھ لیجیے گا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں، یہ بھی ایکٹیویٹی ہے اور دلچسپ معلومات۔ ایکٹیویٹی دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیجیے گا اپنی، ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں شو کر دے رہی ہوں۔ ایکٹیویٹی اس کو پڑھ لیجیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج گرہن کو بھی براہ راست آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہیے، اس سے بینائی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سورج گرہن کو دھوپ کی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ہی اسے پانی کی سطح سے منعکس کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب طریقے خطرناک ہیں۔ سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے گہرے نیلے رنگ کی ایک خاص شیشے والی اینک استعمال کرنی چاہیے، جو عام طور پر ویلڈنگ کرتے وقت ویلڈرز پہنتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں چاند کی تشکیل۔ 1950 کی دہائی میں انسان نے راکٹ کے ذریعے خلا میں جانے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس سلسلے میں امریکہ اور رشیا کے درمیان مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی۔ روسی خلا باز یوری گاگرین خلا میں جانے والا پہلا شخص تھا۔ 16 جولائی 1969 کو ساری دنیا کی نگاہیں چاند پر لگی ہوئی تھیں۔ اس دن امریکی خلا باز اپولو 11 کے ذریعے چاند پر اتر رہے تھے۔ چاند پر ان کی لینڈنگ کو پوری دنیا میں ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا گیا۔ 18.8 ابھی پکچر بھی آپ کو شو کر دوں گی میں۔ امریکی خلا باز نیل آرم اسٹرانگ وہ شخص ہے جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ پھر اس کا ساتھی خلا باز ایلڈرن بھی چاند پر اترا۔ نیل آرم اسٹرانگ نے چاند پر سب سے اپنا پہلا قدم رکھا تو اس نے یہ تعریفی الفاظ کہے: انسان ایک چھوٹا سا قدم لیکن بنی نوع انسان کی ایک عظیم جست ہے۔ ان دونوں خلا بازوں نے چاند کی سطح سے کچھ پتھر، مٹی وغیرہ کے نمونے اکٹھے کیے اور زمین پر آ کر ان کا تجزیہ کیا، جس سے ہمیں چاند کے متعلق بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئیں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، اہم نکات پڑھیں گے۔ چاند کا زمین سے اوسط فاصلہ 38,04,400 یعنی 38,04,400 کلومیٹر ہے، اور یہ زمین کے گرد تقریباً 28 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ چاند زمین کے گرد بیضوی مدار میں گردش کرتا ہے اور اس کی گردش کی سمت مخالف گھڑی وار ہے۔ زمین سے ہمیں چاند کا ہمیشہ ایک ہی رخ دکھائی دیتا ہے۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں۔ سورج کی روشنی چاند کی سطح سے ٹکرا کر جب منعکس ہوتی ہے تو ہمیں چاند روشن دکھائی دیتا ہے۔
پہلی تاریخ کے چاند کی شکل نہایت باریک دانتی جیسی ہوتی ہے، اسے ہلال کہتے ہیں۔ چاند کے ارد گرد اور اس کی سطح پر کسی قسم کا کوئی ہوائی قرہ نہیں اور نہ ہی پانی ہے، لہٰذا وہاں پر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند گرہن لگ جاتا ہے اور ہمیں چاند چمکدار اور روشن دکھائی دینے کی بجائے سیاہ یعنی بلیک نظر آنے لگتا ہے۔ اصطلاحات پڑھتے ہیں کچھ۔ چاند، زمین کا قدرتی فلکی سیارہ۔ چاند کی محوری گردش، اپنے محور پر چاند کی گردش جو 28 یعنی 28 دن میں مکمل ہوتی ہے۔ ہلال، پہلی تاریخ کا نیا چاند۔ بدر، مکمل یا 14ویں کا چاند۔ چاند گرہن، جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے۔ سورج گرہن، جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک لائن رہ گئی ہے، جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ سورج چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور زمین سے دکھائی نہیں دیتا۔ میں آپ کو تاریخ شو کر دے رہی ہوں۔ یہ نکات ہے۔ اور اصطلاحات قریب سے شو کر دیں۔ اور بچوں مجھے بتائیے گا کیسی لگی میری یہ ویڈیو، کیسی معلوماتی ویڈیو تھی یہ چاند کے بارے میں۔ اور اگر کوئی مسٹیک ہو جائے ویڈیو بناتے وقت، خاص کر کے ورڈ الٹے سیدھے نکل آتے ہیں، اگر کوئی نکلا ہو الٹے سیدھے ورڈ تو اس کے لیے معذرت پہلے سے کر دے رہی ہوں، کیونکہ ہماری لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور میں اس گرمی میں ویڈیو بنا رہی ہوں، فین آف ہے، تو کل بھی گئی تھی اور آج بھی گئی ہے، تو اگنور کیجیے گا اگر کوئی مسٹیک نظر آیا۔ میرے خیال سے لائٹ آ گئی ہے، فین آن کر کے دیکھتی ہوں، لائٹ آ گئی ہے، شکر الحمدللہ لائٹ آ گئی ہے۔ تو میں نے لائٹ آن کی دی، بہت گرمی لگ رہی تھی، میں نہا کے گئی، گرمی لگ رہی تھی، جو لوگ پونی میں نہیں جاؤ، شکر لائٹ آ گئی ہماری۔ کل سے لائٹ جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، نہیں ہوگی، ساتھ لائٹ بند کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے گرمی میں ویڈیو بنائی آپ کے لیے، تو اس کو پڑھیے گا، سمجھیے گا، اور اگر کوئی الٹے سیدھے الفاظ نکل آئے تو اس کو اگنور درگزر کیجیے گا، کیونکہ گرمی بہت ہے آج کل۔ تو یہ میں ان کے لیے ویڈیو بناتی ہوں جنہوں نے آج تک اپنی گھریلو پریشانی کی وجہ سے اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکے ہیں، تو وہ لوگ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں بچوں کے ساتھ۔ تو پڑھیے، اس کو سمجھے۔ آج چاند مون کے بارے میں تھا، کل میں سورج سن کے بارے میں ویڈیو لے کر آؤں گی، تو آج اس کو پڑھیے سمجھے۔ اور آخر میں وہی بات کرتی ہوں، سارے انسانوں کا، سارے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دل سے حسد، ظلم، تعصب نکال دیجیے، تو ساری برائیاں خود بخود آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیے، بس سیدھے راستے چلیے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب مسٹ۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔